नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं सादिया फ़रहान, जो कि तालीम व ताल्लुम में कुरान व हदीस की तालीम लेने और देने में पेश रहती हैं। मेरे साथ फ़रा बशीर हैं, जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT डिपार्टमेंट को बड़ी बखूबी चलाती हैं। मेरे साथ राबिया कलीम हैं, जो एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज हैं, बहुत फोकस्ड मदर हैं और इंसानी रवैयों पर बड़ी गहरी इनकी नज़र होती है। मेरे साथ सुबुल सरमद हैं, जो कि एक दीनी इदारे की IT डिपार्टमेंट की भी इंचार्ज हैं और उसके साथ साथ उनके बच्चों का जो तालीम व तरबियत का प्रोग्राम है उसकी भी इंचार्ज हैं। नाज़रीन, हम ज़िक्र कर रहे हैं सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और ये भी कहा जाता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितना करीब होता है उस पर उतनी ही बड़ी मुश्किलात आती हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत किया करते थे, लेकिन एक तल्ख़ वाक़या जो उनकी ज़िंदगी में आया, बहरहाल वो भी उन बाबरकत हस्ती की वजह से हमारे लिए खैर ही बना, लेकिन जब वो उसमें से गुज़र रही थीं तो वो इंतहाई एक अलमनाक उनके लिए दिन थे। नाज़रीन, ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक से जब मुसलमान वापस आ रहे थे तो सफ़र में जो शरीक हयात साथ थीं वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं। वो ख़ुद अपनी ज़बानी ये बात फरमाती हैं कि लश्कर एक जगह पर पड़ाव किया तो मैं रफ़ा हाजत के लिए एक साइड पर गई। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा हार, जो मैंने अपनी बहन से उधार मांग के पहना हुआ था, वो गिर गया। मैं हार ढूंढने में लग गई और इधर से काफ़िला जो है वो आया और उन्होंने हमारा हौदज उठाया मेरा, और वो उठा के ऊँट पे रखा और लेकर चल दिए। और वहाँ पर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नाज़रीन एक इंतहाई खूबसूरत बात करती हैं। वो फरमाती हैं कि उन दिनों हम औरतें बड़े हल्के वज़न की होती थीं, तो जिन्होंने उठाया तो उनको पता नहीं चला कि मैं अंदर नहीं हूँ। तो सुभान अल्लाह, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन लोगों के लिए भी एक्सक्यूज़ेस दे रही हैं कि उनको पता नहीं चला क्योंकि हमारे वज़न हल्के थे उन दिनों। वरना आप देखें कि अमूमन हम तो हों तो हम ड्राइवर को या किसी को हम ब्लेम ही करते रहें कि आपको पता भी नहीं चला कि हम अंदर नहीं थे। बहरहाल वो फरमाती हैं कि जब मैंने किसी को ना पाया तो मैं लेटी और मैं सो गई और मैंने कहा कि अब मैं, वो पैनिक नहीं हुई, इंतहाई बहादुर और दलेर खातून थी और ये एक बड़ा इंटेलिजेंट उनका डिसीजन था कि जब मुझे नहीं पाएंगे तो यहीं आएंगे वापस और मुझे आके ढूंढ लेंगे। और मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको के ड्यूटी दी गई थी कि आपने लश्कर के पीछे रहना है, कोई गिरी पड़ी चीज़ हो तो आपने ले आनी है। तो ये इन्होंने देखा और वो हिजाब की आयत से पहले उनको देख चुके हुए थे सैयदा आयशा को। तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी तो यहीं रह गई। और ये आवाज़ सुनकर सैयदा जागीं और उन्होंने ऊँट बिठा दिया, ये उसके ऊपर सवार हो गई और दोपहर तक ये लोग काफ़िले के साथ मिल गए। अब ज़ाहिर ये बिल्कुल एक इनोसेंट एक स्टोरी थी और इससे बढ़कर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन लश्कर में मौजूद रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, जो कि पहले ही मुसलमानों की फ़तह से भी जला भुना बैठा था। फिर उसने कुछ ऐसे कलिमात कहे थे नाउज़ु बिल्लाह जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, और फिर वो मुकर गया जब उससे पूछा गया और अल्लाह ताला ने सूरतुल मुनाफिकून नाजिल करके बता दिया कि इसने ये बात कही है। और वो ऐसे अपने उस कैफियत में था कि उसने जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आता देखा तो उसने उसको मौका जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर अटैक करने का, और उसने तहमत लगा दी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। और सैयदा फरमाती हैं कि मदीना आकर मैं बीमार हो गई और मुझे कुछ पता नहीं कि क्या अफवाहें उड़ रही हैं। और उसमें जो अफवाहों में एक तो मुनाफिकीन का टोला था ना, और कुछ मुखलिस तीन जो मुसलमान थे वो भी उसका शिकार हो गए। जैसे इंसान अपने नफ्स के से वो डगमगा जाता है, फिसल जाता है। तो वो थे हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो शायर इस्लाम हैं, मिस्ता बिन उसासा जो कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नेफ्यू भी थे, और हमना बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि मुहाजिर सहाबियाँ हैं, और सैयदा ज़ैनब बिनते जहश जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा मुतहरा हैं, उनकी वो सगी बहन थी। ये तीन मुखलिस मुसलमान भी इस फितने का शिकार हो गए और इन बातों को फैलाने में शरीक हो गए।
اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اتنا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ التفات نہیں ہے اب میرے ساتھ جو پہلے بیماری میں کبھی ہوتا تھا، بس آتے تھے تو پوچھ لیتے تھے کہ یہ کیسی ہیں۔ اور پھر ایک رات وہ کہتی ہیں کہ میں مستح ہی کی والدہ کے ساتھ میں باہر گئی رفع حاجت کے لیے، اور ان دنوں ہمارے گھروں میں واش رومز نہیں ہوا کرتے تھے، تو راستے میں وہ جیسے ایک ٹرپ کرتا ہے انسان، تو مستح کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں ہلاک ہو مستح۔ تو میں نے کہا کہ کیسی ماں ہو کہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، اور بیٹا بھی وہ کہ جس نے بدر میں شرکت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پیاری بیٹی، تمہیں نہیں پتہ کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ ساری بات جو ہے یہ بتائی۔ اور اس وقت تو پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں جس حاجت کے لیے گئی تھی مجھے وہ بھی بھول گئی، اور یہ واپس تشریف لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے اپنے والدین کے گھر گئیں، اور وہاں پر کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اوپر بالا خانے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نیچے میری والدہ تھیں۔ ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے پیسیفائی کرنے کے لیے اور یہ کہہ دیا کہ نہیں کوئی نہیں، ایک گھریلو سا معاملہ ہے، جو عورت بلوڈ ہوتی ہے اپنے شوہر کی اور اس کی کو وائفز بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی انہوں نے اس واقعے کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اب جانتی تھیں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو یہیں تک رک جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی اور میری آنکھوں نے نہ نیند کا سرما دیکھا اور نہ ہی میرے آنسو تھمتے تھے، اور افواہیں ہیں کہ وہ پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ اور ایسے میں پھر ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ کوئی بات کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا بات کریں۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں معصوم ہوں، میں نے نہیں کیا، تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں ایک بات جو کہ میں نے نہیں کی اور میں مان لوں کہ میں نے کی ہے تو آپ لوگ بھی مان لیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت وہ جو ایک صدمہ اور سٹریس کی کیفیت تھی نا، اس میں نے کوشش بھی کی کہ مجھے نام یاد آئے یوسف علیہ السلام کے والد کا، لیکن مجھے نام یاد نہ آیا، لیکن میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ سے میں مدد چاہتی ہوں، اور یہ کہہ کر میں لیٹ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات نمودار ہو گئے، اور میرے جو والدین ہیں وہ شدید اس وقت خوف کے عالم میں تھے، اور میں بالکل بے خوف تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کریں گے، لیکن میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے لیے آیات نازل کریں گے کہ جو رہتی دنیا تک تلاوت کی جائیں گی۔ فرماتی ہیں میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ وحی کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے۔ تو میرے والدین نے کہا کہ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا کہ نہ میں آپ کا ادا کروں گی شکریہ، نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں میں سے تو کسی نے میری سائیڈ نہیں لی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کیا آیات تھیں، ان کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا
کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے واقعہ افک کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو اپنے لیے شر مت سمجھو، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اور اسی کے بعد بہت سے ایسے قوانین اور بہت سے ایسے احکامات آئے کہ جو مسلمانوں کے لیے واقعی خیر کا باعث بنے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میری عزیز ساتھی کچھ ریفلیکشنز کیجئے کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے کیسے خیر کا باعث بنا اور ہم کیا سیکھتے ہیں۔ What do we learn from all this؟ دراصل اس واقعے میں کوئی ایک پہلو تو ہے نہیں خیر کا، بے شمار پہلو ہیں خیر کے جن سے ہم بہت کچھ سیکھنے والی ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں مسلسل ایک بات چل رہی تھی وہ تھی گاسپنگ۔ اب دیکھیے، یہ گاسپنگ ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ اب تو یہ برائی بھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اگر دراصل دیکھا جائے تو کسی بھی رسپیکٹیبل اور میچور معاشرے میں اس کی کوئی جگہ ہے نہیں۔ یہاں پر بھی جس نے یہ بات ایگزیکٹلی شروع کی ہے وہ ایک منافق تھا، اور منافقت میں بھی وہ بالکل ایک اس درجے پہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس قدر سخت الفاظ اتارے۔ تو اگر ایک منافق کو فالو کرتے ہوئے مسلمان بھی اس وقت، چونکہ ہمیں ایک اور بات کا مارجن دینا چاہیے، مسلمان بھی وہ مخلص مسلمان تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بھی اس میں پڑ گئے تھے، تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں کہ ہم انسان ہیں، سب انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اور ان کو سزا دی گئی اور انہوں نے رجوع کیا۔ تو اب دیکھیے کہ اصل میں یہ چیز شروع کس نے کی تھی؟ ایک منافق شخص نے۔ تو مومنانہ روش ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن ایسی کسی چیز میں پڑے اور ایسی گوسپ سے انیشیٹ کرے۔ اب دیکھیے کہ اس میں ہمیں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ میں کسی اسکالر کو پڑھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ سیرہ کی بکس اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بھی سیرت نگار، یہ ڈیفینیٹلی واقعہ افک ہمیں ضرور ملتا ہے، لیکن وہاں پر اس کی ڈیٹیلز اور اس بہتان کی کوئی جملے ایسے کہیں آپ کو نہیں ملیں گے کہ انہوں نے کیا جملے ایگزیکٹلی کوٹ کیے۔ صحابہ کا ایٹیکیٹ تھا کہ وہ اس کو ہر چیز کو وہ اس کو انڈرمائن کر دیا، انہوں نے اس کو کور کیا، بیکاز یہ بات ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کو اچھالا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اس میں وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ تو یہ بھی گاسپنگ کی ایک وجہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کو کور کرنا یا اس کو شن کرنا ہمیں جو ہے وہ نہ آئے اور ہم اس کو قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے اس کو فوراً ختم کیا بات کو، کہ ہمارے بات کرنے کا مقام ہی نہیں یہاں پر، اور اپنے ساتھ اس نے ظن کیوں نہ رکھا کہ اگر میں نہیں کر سکتی تو عائشہ رضی اللہ عنہا تو بدرجہ اولیٰ نہیں کر سکتی۔ جی، اب یہ تو اب آپ دیکھیے کہ اس دور کی بات تھی، اور آج تو یہ چیز اس قدر، اور پھر میڈیا، مجھے ایسے اس کو سنتے ہوئے لگ رہا تھا کہ ہمارے میڈیا میں بھی آج کل انٹرٹینمنٹ ٹاک شوز جو ہیں اس پہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں، اور وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتی ہیں، اور پورے کا پورا آپ کو ایک واقعہ بنا کے سنا دیتے ہیں، پرائیویٹ میٹرز کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ پرائیویسیز کو اس طرح وہ انویڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں دیکھنے والی ہیں، اور اس کا جو علاج ہے وہ یہ کہ میں کسی کو سن رہی تھی، وہ کہتے کہ جب آپ کسی کے بارے میں گاسپنگ سنیں تو یو شوڈ بیکم این ایڈوکیٹ، اس کا آپ وکیل بن جائیں، اور وہ جب آپ وکالت اس کی شروع کر دیں گے تو بولنے والا خود بخود آپ اس کو اس کی کوئی اچھی بات، اس کی کوئی اچھی کوالٹی اس کی ذکر کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز اس کی اصلیت موجود ہی نہیں ہے، آپ وہاں دیکھیں، جیسے حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بتاتے۔ تو گاسپنگ دراصل کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی نے بتایا اور کسی نے کسی کو بتایا اور ہم اس کو آگے
فلوٹ کر رہے ہیں تو ہم تو پھر جھوٹے لکھے گئے اور منافقت کی ایک جو لیول پہ آ گئے بالکل. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو برائی ہی نہیں سمجھا جا رہا, اور سب سے پہلے ہمیں اس کو برائی جاننا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے علاج میں یہ کہ ہم اچھا گمان رکھنا شروع کریں, جیسا کہ قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جی, تو گمان اچھا رکھا جائے, اور اگر کوئی آپ سے نیگیٹو بات کرے تو آپ اس کو پازیٹیو کے ساتھ, اور پھر اس جرم کی جو انٹینسٹی ہے اس کو یاد رکھیں کہ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے, بالکل, کہ پاک دامن بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حد قائم کی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنی بہت بڑا گناہ ہے کہ جہاں حد قائم کی گئی ہے. اور پھر اس میں جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور کوئی؟ ہاں جی آپا, جب آپ یہ بات کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ کا توکل کیسا تھا, کہ ان کو بات پتہ بھی چلی ہے, اور جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ وہ روتی بھی رہی ہیں اور ان کو شدید غم بھی ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سارا جو اپنا تھا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں ان کی والدہ بھی وہی تھے, ان کے والد بھی وہی تھے. اور آج کل کے ہم جو اگر حالات, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا معمولی جھگڑا بھی ہو جائے تو ہم اپنی فیملی سسٹمز میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو درمیان میں ڈال لیتے ہیں, اور وہ پھر معاملے کو بہت زیادہ ہائپ دے لیتے ہیں, لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, اور چیز بجائے سارٹ آؤٹ ہونے کے جو معاملہ ہے وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اور تو اللہ پہ اتنا توکل کہ اپنا ساری جو سوچ تھی انہوں نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, وہی والی بات ہے, توکل کر کے بات وہاں ختم کر دی تھی. رونا پریشان ہونا obviously وہ ایک بہت بڑی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ تھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی تھی, اور ان پہ اتنی بڑی تہمت لگنا, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح صبر سے سب کچھ برداشت کرتی رہی ہیں. تکلیف تھی, ان کو رو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کس طرح اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا, نہیں مچایا, بالکل, اور توکل کی کتنی بڑی مثال ہے. اور آج کل کے ہمارے ہاں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں انسٹا ہے, جو ہمارے سارے جو اب ذرا سی کوئی چیز ناپسند آتی ہے تو اس کے کیسے رائٹ اپس بنا کے اس کو پوری دنیا میں وائرل کر دیا جاتا ہے. اور جو بات نہیں بھی پتہ ہوتی, جس طرح ابھی بات کہی تھی رابعہ کہ جو بات نہیں بھی پتہ ہوتی وہ یہ ہائپ کریٹ کر کے اور اپنی پریشانی کو اظہار کر کے, اس کے علاوہ گھریلو لیول پہ بھی کہ اپنے پریشانی کو لوگوں میں بتا کے جو چیز ہم نے چھپانی ہوتی ہے ہم اس کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں, بلکہ اس سے خرابی ہوتی ہے, اور اس میں ایک بتاؤں اپنی ڈگنیٹی میں بھی کمی آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور حضرت عائشہ نے شو کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی ہیں. حضرت عائشہ نے شو کیا کہ ان کی پیدائش حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوئی, ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی, اور کس قدر وہ اسٹرانگ عورت ہے. ان کی اپبرنگنگ نے اس وقت دکھایا کہ یہ ہوتی ہے اپبرنگنگ. ایک مسلمان عورت کا توکل یہ ہوتا ہے. اور پھر جس سے آپ نے فرمایا کہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کری تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس توکل کا ان کو اتنا بڑا اجر دیں گے. بالکل. تو ہمارے لیے تو اس میں بہت بڑا, اور آج کل کی جو سوسائٹی میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ آج کل کی سوسائٹی میں جو ایک دوسرے سے بات کرنا, آگے پہنچانا, پھر اس کو آگے پہنچانا, اور ہم توکل کس پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ پہ, اور ہم اپنی پریشانیوں کا حل لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے بالکل. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے, اپنے آپ تک رہیں, اللہ تک رہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے سارٹ آؤٹ کر دے گا. بے شک, بالکل. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور کوئی ریفلیکشن واقعہ افک سے؟ آپا ویسے تو جتنے لیسنز اب تک سسٹرز نے شیئر کیے ہیں سب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ ترین اخلاق اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سبمسونیس ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی مینشن کیا کہ مصطح بن اساسہ اور حسان بن ثابت یہ 20 لینڈر کا حصہ بنے اور ان پر حد لاگو ہوئی, لیکن اس سے پہلے جب ابو بکر صدیق مصطح بن اساسہ کے قرابت دار تھے اور وہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا تو ابو بکر صدیق نے یہ عہد کیا کہ میں اب آئندہ مصطح کی مدد نہیں کروں گا. اور اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو کون سا باپ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی معصوم بیٹی کے عزت کے بارے میں کوئی بھی کوئی غلط بات کرے. لیکن جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے صاحب فضل اور وسعت والے لوگ ہرگز اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کی, مساکین کی اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری میں آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس بات پر معاف کر دیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ بے شک بے شک. اور پھر اس پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم میں اب یہ وظیفہ بند نہیں کروں گا، اور انہوں نے دوبارہ سے وہ منتھلی وظیفہ ان کو مصطح بن اساسہ کو دینا شروع کر دیا. کتنی بڑی بات، کہ بہت بڑی بات، اور ایک بہت زبردست ایک جو نقطہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. بے شک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی اکنالجمنٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور جس نے صبر کیا اور جس نے معاف کیا تو یہ بہت عزم والے کاموں میں سے ہے. اور جس طرح کے عظیم باپ اس طرح کی ان کی عظیم بیٹی، سبحان اللہ، کہ ان کا کریکٹر بھی سامنے آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ ایک مرتبہ عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حسان بن ثابت کو کچھ برا کہا، تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برا نہ کہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے سے. تو وہ نہ صرف عزت و تکریم کیا کرتی تھیں حسان بن ثابت کی، جب وہ ان کے پاس آتے تو وہ ان کو بہت عزت کے ساتھ بٹھاتی تھیں، اور اہل مدینہ بھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس فراخ دلی پر حیران ہوا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسان بن ثابت کی شاعری کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے حسان کی شاعری سے بڑھ کر کچھ اور شعر پسند نہیں آتے، اور جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے دل میں کہ یہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سبمسیونیس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ معیار ہے. بے شک. اخلاص نیت تھی نا اپا ان کی، اور دین کے سامنے نظریں آخرت پر، بے شک نظریں آخرت بے پر شک جب ہوتی ہیں انسان، there is no end to what one can do. بے شک. اور اب اگر ہم اپنے دیکھیں چھوٹے چھوٹے گرجز، تھوڑے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو، خود بھی اذیت میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. ہمیں اپنے معاملات میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رہے کہ جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں. بالکل. تو وہ ہمارے کیسے مینرزم ہو جائے. سبحان اللہ. واقعی. اور یہاں پر ایک اور ہستی کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کی سگی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا وہ بھی اس میں شریک ہو گئی تھیں، اور پھر گواہیاں لی گئیں، ذرا پوچھ کی گئی، تو سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھ کی گئی، تو انہوں نے اپنی بہن کی سائیڈ نہیں لی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں. اور سیدہ عائشہ نے ان کی یہ گواہی دی کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ رقابت رکھتی تھیں، سب سے زیادہ میری ہمسری کا دعویٰ تھا ان کو، لیکن ان کے تقویٰ نے ان کو بچا لیا. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے. اور واقعی انسان آخرت اورینٹڈ ہو تو یہ کردار سامنے آتا ہے، ورنہ نہیں آ پاتا. بالکل. اور کوئی بات؟ اور جی آپا، یہ جو واقعے پہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، اگر ان پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست وعید بھی یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والوں میں فحاشی کی اشاعت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو کتنا بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر ہم واقعہ عفق کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جس طرح یہ بات سوسائٹی میں پھیلی، ورڈ آف ماؤتھ سے اسپریڈ کی ہے، تو یہ تو فحاشی کی اشاعت میں آتا ہے. اب اس کو اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو کتنے ہی ایسے سوشل میڈیا پہ پکس ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈراماز ہیں، میگزینز ہیں جس میں اس طرح کی جو معیوب باتیں ہیں، معیوب ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، اور باحیا خواتین کو بھی نا وہ ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے. وہ کچھ چیزیں تو اب غلط لگنے ہی نہیں لگتی. وجہ یہ ہے کہ وہ فحاشی کا عمل ہو یا بات ہو، بذات خود اتنا برا ہوتا ہے تو ایک عقل مند انسان تو فوراً جج کر لیتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال پھر اس طرح کے فلمز اور ڈراماز آنا، ان کا پھر ایڈورٹیزمنٹ، اور ایڈورٹیزمنٹ میں خواتین کے نامناسب لباس، پھر ان کو ایز اے پروڈکٹ آپ یوز کرنا، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک آپ کا کلک یا ایک آپ کا ٹچ جو ہے وہ بات ایک انسان سے لاکھوں لوگوں تک چلی جاتی ہے، ایسے وہ اسپریڈ کرتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسے ریزنز ہیں اس سوسائٹی میں کہ یہ فحاشی اتنی زیادہ اس طرح پھیل رہی ہے. تو اس میں 2-3 وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو کچھ لوگوں نے اس کو پروفیشنلی اس کو کر رہے ہیں اور اس پہ ارن کرتے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو انڈائریکٹلی ان سورسز کو یوز کر رہا ہے اور سوسائٹی میں فساد کا باعث بن رہے ہیں. اور تیسرا انفارچونیٹلی ہماری یوتھ بہت زیادہ اس میں آ گئی ہے. ذرا سے لائکس اور وہ سستی شہرت کے لیے انہوں نے اپنی ایسی ویڈیوز اور پکس، وہ آبجیکشنیبل یہ ویڈیوز اور پکس ہوتی ہیں جو وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور صرف لائکس مل جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. تو بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں
اگر ہر انسان ان کو انڈیویجولی اپنے طور پہ اپنا لے تو اس فحاشی کی اشاعت کو بڑی حد تک روکا بھی جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نکاح کی سنت، کہ اس کو عام کیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو وہ یاد رکھے نکاح تو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قلب کی پاکیزگی کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھنا، خیالات کی پاکیزگی کے لیے ایسے سورسز سے آپ دور رہیں جو فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی کریں پروڈکٹیو چیزوں میں، آپ کسی ہیبٹ میں کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، سوئمنگ ہے، رائڈنگ ہے، بہت چیزیں آپ کو اس طرح کی ہیں جو آپ ہیلدی انوائرمنٹ میں آپ رہ سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو یہ لگے کہ کہیں آپ کو نامحرم سے انٹریکشن کا آپ کا وہاں پہ احتمال ہو سکتا ہے، تو سورہ نور کی آیات جو ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، سطر کا خیال کیجیے۔ پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں دانشور لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر نا وہ ایک جرمانہ فائن عائد کر لیجیے، پینلٹی لگا لیں، اور لیکن وہ اتنی ہو کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنی نماز پڑھ لوں گا، تو بات یہ کہ وہ اتنی ہلکی نہ ہو کہ تربیت جو آپ کی نہ ہو سکے، اور اتنی وہ بھاری بھی نہ ہو کہ آپ کو بوجھ لگے۔ اور پھر یہ ہے کہ پازیٹیو انوائرمنٹ میں رہیں، اور ایک اور چیز ہے the last but not least، قرآن و سنت سے جڑے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کو دیکھیے، جی بالکل، اس کا علم حاصل کیجیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے ہیں، ان طریقوں سے اگر زندگی گزاری جائے تو بالکل۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، واقعہ عفق کا اختتام ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے گواہی لے رہے تھے تو سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا سیدہ عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اور تو مجھے ان کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن میں آٹا گوندھ کے رکھتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ ذرا دیکھ لینا، تو یہ سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ تو واللہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان اس بات پر ہنسے یا روئے، لیکن بہرحال یہ واقعہ سیدہ کی برکتوں میں سے ہے کہ ہمارے لیے یہ خیر بنا، ہمیں ایٹیکیٹس پتہ چلے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا پتہ چلا۔ انشاءاللہ سیدہ عائشہ کے فضائل و مناقب کے ساتھ اگلا پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔